बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च एक निकाती एजेंडे पर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। बार बार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और उनके दीगर साथियों की जानिब से यकीन दहानी कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनका मार्च पुरअमन होगा, किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं फैलेगा, जहाँ इजाज़त दी जाएगी वहीं पर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन इस एहतजाज के हवाले से कुछ खदशात का कल भी इजहार किया गया। उससे पहले तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाबडा, जिनकी रुकनियत तहरीक इंसाफ ने आज ख़त्म कर दी है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने खदशात का इजहार किया। इसमें कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम भी सामने आ रहा था और आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की एक मुबैना ऑडियो लीक्स वो सामने लेकर आए। उसमें वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू सुनाई और उस गुफ्तगू के तनाजुर में उन्होंने चंद सवालात भी उठाए। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, बंदूकें बंदे इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर किस लिए लाए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी किया कि बंदूकों के साथ क्या ये अमन का पैगाम फैलाएंगे। वो कहते हैं कि इससे जाहिर होता है कि ये शैतानी मार्च फितना फसाद लाशें गिराकर एक कौमी साहनिया पैदा करना चाहते हैं। इस पर हम अपने जो हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी राय लेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। तभी इस जितने सियासतदान हैं, सभी जो मार्च कर रहे हैं, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, सभी मंझे हुए सियासतदान हैं, कोई भी इस मैदान में अब नया खिलाड़ी नहीं रहा। सबके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी। आप समझते हैं कि ये इतने इस तरह की कोई हिकमत अमली अपना सकते हैं, इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं कि जिसकी बिना पर मुल्क का नुकसान हो, कौम का नुकसान हो, आवाम का नुकसान हो? देखिए, मैं बहुत इसके अंदर अब हमारी कौम के पास, हमारे सुनने वालों के पास अब इतनी पेशेंस नहीं है कि हम घुमा के बात करें। तो हमें बड़ी सीधी सीधी बात करनी चाहिए और मैं इसका कायल हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब, जिनकी ये मुबैना तौर पे वीडियो की बात की जा रही है, क्या ये ऑडियो असली है? क्या ये असली हो सकती है? क्या वाकई उन्होंने बात की? तो मैं इसके बारे में हतमी तौर पे तो तभी पता चलेगा जब वो एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई करेंगे। लेकिन अगर किसी ने भी ऐसी बात की, किसी ने भी कोई इस तरह का इकदाम उठाया, किसी के पास से भी इस तरह के असला निकला या इस तरह के हथियार निकले, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो किसी भी मकसद के लिए जा रहा हो, ये हमारे आइन और कानून के अंदर मना है, गलत है, इसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए। और अगर ये पता चले कि वाकई ये ऑडियो दुरुस्त निकली है या वो एक ऑडियो को एक्सेप्ट कर लें, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी इस लॉन्ग मार्च की साख को बचाने के लिए वो फ़ौरन अपने आप को इससे डिस्टेंस करें और कहें कि ये हमारी पार्टी का ना मकसद है, ना हम इसको करना चाहते हैं, और अगर कोई भी शख्स ये कर रहा है तो वो हमसे दूर हो जाए। जैसे कि हमने देखा कि अभी उन्होंने फैसल वाडा साहब के साथ किया कि उनकी पार्टी की रुकनियत मुअत्तल कर दी और अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उनसे। ये तो कोई शख्स भी इजाज़त नहीं दे सकता। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब के साइलेंट सपोर्टर्स हैं, जो अपने अपने घरों में बैठे, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, कोई लॉन्ग मार्च में नहीं आ सके, या वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं करते या उसमें एजिटेशन नहीं करते, उन सब को भी अगर ये बताया जाए या सवाल पूछा जाए जो इमरान खान साहब की साइलेंट बेस है, तो वो सब कहेंगे कि अगर किसी भी तरह का कोई इंतशार फैलाने की कोई कोशिश कर रहा है तो उससे इमरान खान साहब को और इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अलहदा रहना चाहिए। यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं एक आखिरी गुजारिश करता चलूं कि कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरी ऑब्लिगेशन भी रियासत के ऊपर पड़ती है। जब रियासत ये इंश्योर कर ले या इंश्योर कर रही हो, अगर ये बंदे पकड़े जाएं, इस तरह के अनासर को अलहदा कर दिया जाए, गिरफ्तारियां की जाएं, जो भी ये करना चाहते हैं, और आपने इंश्योर कर लिया कि अब इस मार्च के अंदर उस तरह का ना हथियार है, ना इनके पास वेपन्स हैं, ये एक ठीक मार्च आ रही है, तो जो आपने 60-70 हज़ार शेल कहीं जमा किए में मेहरबानी करके उनको भी कहीं सेफ कस्टडी में रखवा दें, उनको भी उसका भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई एक पीसफुल मार्च आए जिसके पास हथियार ना हो और वो F9 के अंदर चली जाए,
اور وہ تمام لوگ F9 میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق چلے جائیں تو پھر ریاست کا بھی کوئی اختیار نہیں بنتا کہ وہ ایک بھی شیل چلائے. تو دونوں سائڈز کو مہربانی کر کے پاکستان کے بہتری کے لیے دونوں سائڈز اگر اپنے اپنے ہتھیار رکھ دیں تو باقی کی چیزیں لانگ مارچ, سیاسی عمل, ڈائیلاگ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے. عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو پھر یہ آوازیں نہیں آنی چاہیے کہ پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی. حکومت اب کیا سوچ رہی ہے, کیا پلان کر رہی ہے؟ کیا حکومت اس مارچ کو اسلام آباد میں اب داخل ہی نہیں ہونے دے گی؟ رانا ثناء اللہ کی اس پریس کانفرنس کے بعد کیا تاثر مل رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس لانگ مارچ کی حکمت عملی کیا ہوگی اسلام آباد میں داخلے کے وقت اور داخلے کے بعد. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. وہ کمیٹی 13 رکنی کمیٹی ہے جس میں حکومت کی جو تمام جماعتیں ہیں PDM کی, ان کے لوگ اس میں شامل ہیں. اس کمیٹی کا مقصد, اس میں بھی بڑی کنفیوژن ہے کیونکہ میں یہ بتا دوں کہ یہ کمیٹی بنائی کیوں گئی ہے. پہلے یہ چلا عدیل وڑائی صاحب پروگرام میں آگے چل کر مذاکرات سے متعلق بھی ہم آپ سے جانیں گے. آپ کے پاس جو خبر ہے وہ مذاکرات سے متعلق بھی ہم نے آپ سے لینی ہے, لیکن پروگرام میں آگے چل کر ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے. رانا ثناء اللہ جو بیان دے رہے ہیں کہ پھر کوئی گلہ شکوہ نہ کرے کہ پرامن احتجاج ہونے نہیں دیا گیا. تو اب یہ جب مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے, اس کے بعد اب حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ کیا ابھی بھی مارچ کو داخل ہونے دیا جائے گا اسلام آباد میں یا نہیں آنے دیا؟ عمر باب, حکومت کے پاس بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے. انٹیلیجنس ذرائع نے یہ 2 دن پہلے انفارمیشن شیئر کر دی تھی. ابھی لانگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا تھا جب یہ انفارمیشن شیئر ہوئی. اس انفارمیشن میں یہ کہا گیا تھا, کل ہم نے اس میں مختصراً اس پہ بات بھی کی تھی پروگرام میں, کہ علی امین گنڈاپور, شہریار افریدی اور قاسم سوری, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ایسے جتھے لے کر آنے ہیں. اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے, یہ تو علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کی آڈیو سامنے آ گئی اور جس میں وہ گنز لے کر آنے کا کہہ رہے ہیں. اس میں جو اصل تشویش ہے, جس طرح بھی سعد رسول صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جی ان سے ڈسٹنس کر لینا چاہیے. عمران خان صاحب تو ان سے ڈسٹنس کر لیں گے, لیکن اگر کوئی انتشار پھیلانے کی سازش کرنے والا شخص اس سے فائدہ اٹھا گیا, نقصان تو ملک کا ہے, نقصان تو عوام کا ہے. پھر یہ سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ پھر یہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. انفارمیشن ہے, کریڈیبل انفارمیشن ان کے پاس آئی ہے, اور اسی انفارمیشن میں آپ یہ دیکھیں کہ 2-3 دن پہلے ایک جو انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے, آج اس کا ثبوت سامنے آ گیا ہے, اور اس ثبوت میں جو نام تھے ان میں سے ایک نام سامنے آ گیا. اب اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے, بلکہ اس میں تو علاقے بھی آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ کن علاقوں سے یہ لوگ, جو اسلحہ بردار لوگ جو ہیں, یہ شامل ہو سکتے ہیں, جو انتشار پھیلا سکتے ہیں. اس میں گجرات ہے, اس میں اٹک سے آنے والے, یعنی جو KP سے لوگ آئیں گے, جو براستہ اٹک آئیں گے, وہاں سے جو لوگ آ رہے ہوں گے, اس میں یہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. پشاور کا اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں کچھ اور علاقے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب خاص طور پر یہ اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے تو خدا نہ خواستہ انتشار کی سچویشن, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے, اور اس کو یہ کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے. دیکھیں, وہ اگر ان کو ڈس آن بھی کر دیں, علی امین گنڈاپور کو, یا اپنے کسی اور لیڈر کو کہیں جی ہم ڈس آن کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا انشور کیا ہوا ہے, کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ کوئی تیسرا شخص, کوئی تیسری پارٹی جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گی. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال میں جس طرح عمران خان صاحب یہ مارچ لے کر آ رہے ہیں, حکومت نے تو تنبیہ کر دی. دیکھیں, حکومت نے تو ابھی تک ایون اجازت بھی نہیں دی ہوئی. اجازت کے جو معاملات ہیں وہ بھی طے ہونے باقی ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ حکومت ان کو پریس کانفرنس کے ذریعے بھی بتا رہی ہے, ان کو ویسے بھی بتایا گیا ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن انٹیلیجنس انفارمیشن جو حکومت کے ساتھ شیئر ہوئی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. اور ایسے میں اب چونکہ آپ نے کہا کہ آگے جا کے بات کرنی ہے کہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو کمیٹی ہے یہ کرنے کیا جا رہی ہے. ابھی تک چونکہ میں حکومت کی تیاریوں کے حوالے سے, تیاریاں تو کل حسن رضا صاحب نے بھی بتایا کہ جی 50,000 شیل آ چکے ہیں. ہمارے قمر المنور صاحب مسلسل اس پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, سینئر کورسپونڈنٹ جو ہیں
وہ کہ جی شیل آ گئی, یہ آخری حربہ ہے, یہ آخری حربہ ہے. تو مذاکرات کی کیا کہانی ہے عدیل وڑائی صاحب, مذاکرات کی کیا کہانی ہے, کمیٹی کا یہ کیا معاملہ چل رہا ہے, یہ آپ سے جانیں گے. اس سے پہلے حسن رضا کا کامنٹ لے لیں. حسن, کل آپ سارا دن فیلڈ میں موجود تھے اور آپ سارا دن رپورٹ بھی کرتے رہے, پروگرام میں بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا ماحول تھا اور کیا یہاں پر لاہور میں صورتحال رہی تحریک انصاف کے اس مارچ کی. تو آپ کو کل کوئی ایسا احساس ہوا کہ خدا نخواستہ اس مارچ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس تحریک کو؟ دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں. پہلے تو میں بصد احترام سعد رسول صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کرتا ہوں, جو وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت نے کیونکہ تیاری کر رکھی ہے تو اس لیے وہ انڈائریکٹ ان کی بات اس طرح میں سمجھ پایا ہوں کہ شاید کیونکہ پی ٹی آئی کے اگر علی امین گنڈا پور کی آڈیو سامنے آئی ہے تو دوسری طرف وہ مقابلہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے بھی تو تیاری کر رکھی ہے. وہ تو ایک ریاست ہے, انہوں نے تو وفاق کا کنٹرول سنبھالنا ہے اور ریاستی بالادستی کو قائم رکھنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو کل ان پہ کوئی تیسری قوت آ کے فائدہ اٹھا سکتی ہے. قوت ہے یا شرپسند عناصر جسے آپ کہہ سکتے ہیں, یا دشمن ہے, وہ تو فائدہ اٹھانے کو تیار رہتا ہے. کہیں نہ کہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہمارے ویک پوائنٹ چاہیے, وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرے خیال میں وفاق نے جو تیاری کر رکھی ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اور اوورال اگر لانگ مارچ کی سچویشن کو دیکھا جائے تو 3-4 سچویشن یا تھیوریز سامنے آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے نکلے اور بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو, اور ممکنات میں سے جو چیزیں چل رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو, گجرانوالہ یا جہلم کے پاس پہنچے, کوئی تیسرا ثالث آ کے ثالثی کا کردار ادا کرے اور معاملات کو ایک ٹیبل پہ لے آئے, اور اس کے بعد الیکشن کا جو ہے وہ تاریخ اناؤنس ہو جائے اور چیف الیکشن کمیشن کو ہٹایا جائے. یا دوسرا جو ان کے مطالبات ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے ساتھ ساتھ ایک جو تقرری ہونی ہے وہ انتخاب کے بعد اور ہو سکتا ہے کہ عبوری حکومت کے ناموں پر بھی کوئی اتفاق رائے شروع ہو جائے. ایک تو یہ جو ہے تصویر دکھائی دیتی ہے. دوسری تصویر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جہلم تک پہنچے تو اندازہ ہو کہ وہاں پہ ان کے پاس تعداد نہیں ہے, اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو ریاست جو ہے بھرپور طریقے سے مقابلہ کرے اور اپنے جو بھی اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 148, 149, آرٹیکل 245 تمام جو ہیں وہ ان کا استعمال کرے, اور چاہے فوج لائے, رینجرز کو لگائے, جس طرح بھی ہے اپنی بالادستی کو قائم کنٹرول کرنے کے لیے, معاملات کو کور کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے معاملات کو تو کور رکھنا ہے. ایک شخص کے جو بے شک احتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے, اور اگر وہ چیزوں کو درم برم کرتے ہیں تو کنٹرول کرنا ان کا حق ہے. اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ ادھر چلے جائے اور اللہ نہ کرے کوئی ہلاکتیں بھی ہوں, پھر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ کی شکل اختیار کر جائے اور معاملہ پھر اینڈ پہ حکومتی پوزیشن بہتر ہوگی. اگر دونوں ڈٹ جاتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ سنگینی صورتحال اختیار کر جائے گا, انتشار کی طرف چلا جائے گا, تصادم والا راستہ اختیار کریں گے. پھر امکانات میں سے ہیں کہ پھر جو ہے جو مقتدر حلقے ہیں وہ میدان میں آئیں, اور جو ممکنات میں سے خود جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب جو ہے معاون خصوصی وزیر اعظم کے یہ کہہ چکے ہیں, تو پھر اس صورت میں ماشاءاللہ نافذ ہو سکتا ہے. پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کوئی کردار ادا کرے اور معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں طرف سے بٹھا کے مذاکرات کی طرف حل کرے. لیکن جو ابھی تک مذاکرات کے نام پر جو ایک دوسرے کے بیانات چلتے دکھائی دے رہے ہیں, وہاں پہ تو کہیں نہیں لگتا کہ دونوں تو ڈٹے بھی دکھائی دیتے ہیں. اور تیسری چیز, پنجاب تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ذمہ داری تو انہی کی حکومت کی ہے, لیکن جب باہر آگے جائیں گے, جو رانا ثناء اللہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کے پی کی گورنمنٹ کے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو استعمال کیا جا سکتا ہے, جن خدشات کا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے, وہ کئی دنوں سے کر رہے ہیں. انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں پنجاب اور کے پی کے حکومت کو دی جا چکی ہیں. اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے یا ایسے حالات خراب ہوتے ہیں تو ذمہ داری کئی جگہوں پر عائد ہوتی ہے. بالکل یقینی طور پر عمران خان صاحب پر ذمہ داری عائد ہو جائے گی, لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اس مارچ کو حقیقی آزادی مارچ کا نام دے رکھا ہے, 25 مئی کو بھی عمران خان صاحب اسی طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے دھرنے کو ان کی جانب سے ختم کر دیا گیا تھا, تو امید ہے اب بھی احساس ذمہ داری کا مظاہرہ ان کی جانب سے کیا جائے گا. اگر اس طرح کے کوئی سیریس تھریٹس ہیں تو اسے تحریک انصاف ضرور دیکھے گی. بہرحال پروگرام میں مذاکرات کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی جانب آتے ہیں, لیکن مذاکرات کا ماحول بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. وزیر اعظم صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن حکومتی وزراء اس پر اپنی مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ
ہم نے کمیٹی بنا دی ہے لیکن مذاکرات کا آغاز ہم نے نہیں دوسری جانب سے ہونا چاہیے. کمیٹی پر بھی ابہام ہے کہ کتنی رکنی کمیٹی ہونی چاہیے, اس کی حقیقت بھی ہم جانیں گے. فواد چودھری صاحب ان مذاکرات سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ دکھاتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا بیان آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن دوسری جانب پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر کوئی بھی کمیٹی بنا دی جائے, عمران خان صاحب ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. بہرحال مریم اورنگزیب کا مذاکرات کے حوالے سے کیا کہنا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. تو عدیل آپ کی جانب باتیں, یہ جو کمیٹی کی باتیں چل رہی ہیں کہ کبھی 13 رکنی کبھی 11 رکنی کمیٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے, کبھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے بنائی گئی ہے, کبھی بتایا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے, یہ کیا ساری خبریں, ان میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ جو کمیٹی بنائی گئی اس میں تاثر یہ دیا گیا جی کہ حکومت پینک ہو گئی ہے اور حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کمیٹی کی حقیقت کے حوالے سے ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے میری اب سے تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہوئی کہ یہ کمیٹی اصل میں اس کا مقصد کیا ہے, یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی ہے. اب یہ جو کمیٹی ہے جس میں پی ڈی ایم کی آلموسٹ تمام جماعتیں شامل ہیں اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ موجودہ صورتحال میں کوئی ایک شخصیت کوئی جذبات میں آ کے یا کوئی غلط فیصلہ نہ کرے جس کی جو قیمت ہے, جس کا خمیازہ پوری حکومت کو یا جو اس حکومت میں شامل تمام جو جماعتیں ہیں ان کو بھگتنا پڑے. تو اس کا مقصد صرف اونرشپ لینا ہے, تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں وہ اونرشپ لیں گی, اور اس کا مقصد یعنی امن و امان سے متعلق کیوں انہوں نے کہا کہ امن و امان کے حوالے سے, کیونکہ امن و امان سے متعلق اگر ریئیکٹ کرنا ہے, ریزسٹ کرنا ہے, اگر کوئی لاٹھی چارج کرنا ہے, کوئی شیلنگ کرنی ہے, تو وہ یہ تاثر نہ جائے کہ نون لیگ نے یہ جی فیصلہ کر لیا, کل کو یہی جماعتیں حکومت میں بیٹھی, یہ نہ کہ یہ تو جی آپ نے فیصلہ کر لیا باپ بھگتیں. اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اس پلیٹ فارم سے ہوگا جو کہ 13 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے. اچھا, اس کمیٹی نے کوئی مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا اور ابھی تک اعلیٰ حکومتی ذریعے سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کرنے جا رہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حکومت اس ساری صورتحال میں پینک اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. یہ الگ بات ہے کہ اب آگے جب عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر بھی کروں گا, جو میری پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ ترین ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, تو ادھر جا کر پھر کیا فیصلے ہوں گے, تو اس وقت یہ کمیٹی کا کام اصل میں شروع ہوگا. ابھی تو حکومت کا کام شروع ہی نہیں ہوا. یہ کمیٹی کا مقصد مذاکرات اس نے نہیں کرنے. اگر کوئی مذاکرات کا ڈیسیژن آگے جا کے عمران خان صاحب کا وہ پتہ کام کر گیا تو اس وقت یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اب جو ہے وہ کیا حکومت نے ایکشن لینا ہے. صرف اونرشپ لینا اس کا مقصد ہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, جس میں جے یو آئی فے بھی ہے, جس میں اے این پی بھی ہے, جس میں بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ کوئی مذاکرات کا نہ کوئی ڈیسیژن ہوا ہے, نہ یہ کمیٹی مذاکرات کے لیے بنائی گئی ہے. اس کمیٹی کا مقصد صرف اور صرف اونرشپ لینا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں اس میں کیا ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. عمران خان صاحب کے جو قریبی پی ٹی آئی کے جو بڑے اہم ذرائع ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 نومبر کو جب ہم یہاں پہنچیں گے, 4 نومبر کو جب ہم یہاں پہنچیں گے تو 4 سے 6 تاریخ تک اسلام آباد کے جو انٹرنس کے جو پوائنٹ ہیں وہاں پر ڈیرا ڈالا جائے گا, اور 2 دن تک حکومت کے جو اصحاب ہیں ان کا امتحان لیا جائے گا. حکومت کیا جائے گا کہ وہاں بیٹھ کے انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جائے گی, اور اس کے بعد اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کے پی سے کتنے لوگ پہنچ سکے, جو لوگ ابھی چلے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اس وقت تک میڈیا کے اسکرینوں پر اچھا شو لگایا ہے, لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ تمام لوگ ان کے ساتھ نہیں آنے, اور یہ اپنی حکمت عملی بھی یہی تھی ان کی کہ جی یہ 5 دن اسکرینوں کو انگیج کیا جائے. اب جب یہ یہاں کر بیٹھیں گے 2 دن تک ان کے حساب کا یہ ٹیسٹ لیں گے, اس کے بعد عمران خان صاحب نے جا کے کشمیر ہائی وے پہ بیٹھنا ہے جہاں مولانا فضل الرحمان بیٹھے تھے, F9 پارک جانا ہے یا ریڈ زون کی جانب رخ کرنا ہے. عمران خان نے یہ ابھی اپنی قیادت کے ساتھ شیئر نہیں کیا. یہ وہاں پہنچنے کے بعد غالباً ٹی چوک پر پہنچنے کے بعد, اور دوسری جانب کے پی سے آنے والے جو انٹرنس پوائنٹ ہیں ان کو بلاک کرنے کی اسٹریٹجی ابھی انہوں نے بنائی ہے, اور 2 دن تک یہ وہاں ڈیرا ڈالنے کے بعد آگے موو کریں گے. اور یہ ریڈ زون موو کر سکتے ہیں, ریڈ زون موو کر سکتے ہیں, اس کو یہ بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے. اور جب یہ ریڈ زون کی جانب موو کریں گے تو اس کو ریڈ لائن کراس کر دیا اور اس کا ریڈیس بھی بڑھا دیا. ریڈ زون سے مراد اب صرف شارع دستور نہیں ہے, ریڈ زون سے مراد اب
یہ کشمیر ہائی وے سے بھی 0 پوائنٹ سے بھی آگے بڑھنا شروع ہوں گے ٹھیک ہے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنی مختلف اسٹریٹجیز بنا رکھی ہیں اور انہیں ابھی اناؤنس بھی نہیں کیا جا رہا، وقت آنے پر ان اسٹریٹجیز کا استعمال کیا جائے گا۔ سعد رسول صاحب، جو ہم بات مذاکرات کی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، مذاکرات کی جو بات نکلی ہے، اس ماحول میں مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ حکومتی سطح پر خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ حکومت وقت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جو دوسرے فریق کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئے۔ اگر واقعی میں اتنے سیریس تھریٹس ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان حالات میں اپنی ذمہ داری نبھائے گی اور اسے نبھانی چاہیے؟ دیکھیے، جو میں نے ابھی ادیب ولایت صاحب سے بات سنی اور بات کی حقیقت بھی یہی ہے، وہ تو ظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک انشورنس پالیسی ہے کہ اگر کسی وجہ سے تصادم زیادہ ہو جائے، خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی خون گر جائے، تو صرف وہ یہ نہ ہو کہ اگلے دن پارلیمنٹ کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کھڑے ہو کے انٹیریئر منسٹر صاحب سے کہہ رہے ہوں کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو وہ واپس کم از کم یہ کہہ سکیں کہ نہیں آپ کا بندہ بھی اس کمیٹی میں تھا، ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا، یاد آیا۔ تو اس طرح کی جو ٹیکٹیکل مووز ہیں، جو انشورنس پالیسیز بلڈنگ کی جا رہی ہیں اس سسٹم کے اندر، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ سیاست کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے کی پرفارمنس کے اندر بھی خواہ وہ معیشت کی پرفارمنس ہو، خواہ وہ ڈالر کی انکریزنگ ریٹس ہوں یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، تو ایون جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے اندر، انہوں نے فرام ٹائم ٹو ٹائم مسلم لیگ نون کی طرف انگلی کر کے کہا کہ یہ تو سارے آپ کے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ اس لیے آئے نہیں تھے، ہمیں تو آپ نے کہا تھا آپ ڈالر نیچے لے آئیں گے، مہنگائی نیچے لے آئیں گے۔ تو اس بات سے سیکھ کے مسلم لیگ نون نے اپنی ایک انشورنس پالیسی بنائی ہے اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے جو مجھے بظاہراً لگتا ہے، اور شاید اللہ کرے کہ میں اس بات میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ اپنی ورسٹ کے سیناریو کی تیاری تو کر رہا ہے، ریاست بھی کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، ریڈ زون بھی لگایا جا رہا ہے، شیلز بھی خریدے جا رہے ہیں، بندوقیں بھی رکھی جا رہی ہیں، ادھر سے پی ٹی آئی کے اندر بھی شر پسند عناصر ہیں جو کہ اپنی بندوقیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے درمیان میں، اور بالکل عدیل ولایت صاحب نے درست فرمایا کہ درمیان میں اور تھرڈ پارٹی انٹرسٹ شامل ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں اصل میں یہ بات کہ ایک ایسا پولیٹیکل لیڈر جس نے کہ بائی پولز کے اندر بھی اور ابھی جلسوں میں بھی دکھایا ہو کہ اگر میجورٹی نہیں تو ایک لارج چنک آف دا پاپولیشن میرے ساتھ ہے، اس سے بیٹھ کے کسی چیز پہ اگر بات ہو رہی ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ حکومتی سطح پہ ہو رہی ہو تو بھی ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ وہ ایک سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کی وائس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ وہ کم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میجورٹی نہ ہو عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک لارج چنک ہے پاپولیشن کا، وہ میجورٹی نہ بھی ہو تو ایک بڑا ماس ہے پاپولیشن کا جو ان کے ساتھ ہے، ان سے بیٹھ کے ریاست کو اور گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے۔ جب عمران خان صاحب سیاست کے ایوانوں میں اقتدار میں تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی ہونی چاہیے تھی کہ ڈنڈے کس کے پاس زیادہ ہیں اور سوٹے کون زیادہ مارے گا اور کون سی لائن ریڈ لائن ہوگی اور کون سی لائن وائٹ لائن ہوگی اور کدھر کون سی سڑک کے اوپر زیادہ ٹائر جلائیں گے تو مار پڑے گی۔ تو بھئی یہ باتیں تو ہو ہی جائیں گی، اللہ کرے کہ یہاں تک پہنچے نا، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ کمیٹی بھی مذاکرات نہیں کرے گی تو کون ہے جو آپس میں اس ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے رادر دین کہ یہ فگر آؤٹ کریں کہ لڑائی میں جیتے گا کون؟ لڑائی میں جو بھی جیتے گا، عمران خان صاحب پریویل کر جائیں تو بھی پاکستان ہار جائے گا، اگر گورنمنٹ پریویل کر جائے تو بھی پاکستان ہار جائے گا۔ اس لڑائی میں پاکستان کی جیت نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ بات کون کر رہا ہے، 2-3 چیزوں کے اوپر ڈسکشن کس کی چل رہی ہے؟ بالکل، اور جیت اسی کی ہے جو سب سے پہلے مذاکرات کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائے گا تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں ہیں، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں لانگ مارچ اور دھرنوں کی ایک تاریخ رہی ہے، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا، کیا نقصان ہوا، اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 1980 سے لے کر 2022 تک پاکستان میں دھرنوں اور لانگ مارچ کی ایک تاریخ رہی ہے۔
तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ धरने दिए, एहतजाज किए, लॉन्ग मार्च किए और अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की, जिसमें अगर वो कामयाब तो ना हो पाई, लेकिन पाकिस्तान को ये तहरीकें, ये धरने, ये लॉन्ग मार्च खासा नुकसान पहुँचा पाए। वो मुल्क जिन्होंने हमारे साथ और हमारे बाद तरक्की की, वो हमसे आगे निकल गए और हम लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासत में ही फंस कर रह गए, जिसका नुकसान अवाम को हुआ, हमारी रियासत को हुआ। ये अब एक रिवायत बनती जा रही है कि हमने तमाम मसाइल को पार्लियामेंट में नहीं, जो कि एक फोरम है, वहाँ हल नहीं करना, लेकिन सड़कों पर लेकर आना है। इनसे हमने क्या खोया, क्या पाया, इस पर बात होगी। हसन, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में लॉन्ग मार्चेस ने और धरनों ने हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाया, यही वजह है कि हम तरक्की नहीं कर पाए और ना ही सियासी जमातों ने अपने मकसद हासिल किए? देखिए, अभी आप ब्रेक से पहले मुज़ाकरात की बात कर रही थी, उसमें मैं एक हल्का सा कमेंट करना चाहूँगा कि जिस तरह असला निकलता नज़र आ रहा है और ये निकलता या जो ऑडियो चीज़ें सामने आ रही हैं, शायद आइंदा आने वाले दिनों में एक आध और ऑडियो भी सामने आए। जो मेरी इतलात हैं, वफाकी वज़ारत दाखिला के पास एक दो और ऑडियोज़ मौजूद हैं। किन की? शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ही अफराद वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और आप बज़ोर ताकत जो है आप मुतालबात मनवाने पर फोकस रखेंगे, जो कि माजी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रवायत रही है कि चाहे 2014 का धरना हो, वो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया हो या 25 मई का वाक़या हो, और आप बज़ोर ताकत ही आप ये चाहें कि हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए जाए और आप तमाम जो है कानून और आइनी रास्तों को बालाए ताक रख दें, तो फिर तो आप मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब आप तो इंतशार चाहते हैं। ठीक है हसन, आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। दूसरी तरफ आप आ जाइए, जो आप बात करी है कि लॉन्ग मार्च से कितना नुकसान पहुंचा। आप देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाइना जाना है, वहां से हमारे कुछ मामला चल रहे हैं, अरबों डॉलर वहां से भी आने हैं। और फिर नवंबर के इख्तिताम में शायद अभी डेट टेंटेटिव है, जो है 27 या 28 तारीख को सऊदी जो है मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान आए और बड़े सतह पर जो है वो एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, उसके लिए भी मामला चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आलमी जो सतह पर अगर देखें हमारा इमेज कितना ख़राब होता है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि आप शफाफ इंतखाबात को सामने रखें, एहतजाजी मुजाहरे करें, लॉन्ग मार्च शुरू करें, महंगाई को कंट्रोल करने के दावे करें, लेकिन आखिर में आप आ जाएं कि हमें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। आप सिर्फ कल की जो है वो तफसील अगर मैं आपके सामने रखूं कि लॉन्ग मार्च का कल के रोज कितना नुकसान पहुंचा है, उसका क्या नतीजा आया है। कल जो अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट में जुम्मे के रोज सरमायाकारों को 64 अरब 12 करोड़ 34 लाख 3,253 रुपए का नुकसान पहुंचा है। और KSE 100 इंडेक्स में 462 पॉइंट्स की जो है वो कमी देखने में आई है। और मार्केट में इंदराज जो आपको पता है 320 कंपनियां हैं, उनमें से 220 कंपनियों के जो है उसमें कमी, कीमतों में कमी देखने में आई है। और यानी कि स्टॉक मार्केट में 68% जो है वो हसीस में जो है वो कीमतें गिर गई हैं। डॉलर इंटरबैंक में 97 पैसे का इजाफा हुआ, 222.40 पर जो है वो इस टाइम डॉलर पहुंच गया इंटरबैंक जो है वो डॉलर ट्रेडिंग में। और जो ओपन मार्केट में डॉलर 2.10% जो है इजाफा हुआ। इसी तरह अगर आप देखें इस तरह के तो बेशुमार मसाइल सामने आते हैं। जब भी लॉन्ग मार्च रहा उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, बजाय कि हम इस्तेहकाम पैदा करने की बजाय हम अदम इस्तेहकाम वाली सिचुएशन पैदा कर देते हैं। और इसमें तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। हसन, साद रसूल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की उन लोगों की तो वो जाके उन्होंने मखसूस फ्रेमवर्क में जो है अपना लॉन्ग मार्च रिकॉर्ड करवाया। लेकिन हसन, इससे पहले भी मौलाना फजलुर रहमान भी निकले मार्च लेकर, नून लीग ने भी मार्च किया, फिर महंगाई मार्च किया गया और अब जो आज़ादी मार्च किया जा रहा है। तो इस नुकसान पहुंचाने में इस मुल्क के पाकिस्तान को इन तमाम सियासी जमातों का साद रसूल साहब किरदार रहा है। ये अब रिवायत बनती जा रही है कि जो मुंतखब जो हमारे पास फोरम है पार्लियामेंट का, वहाँ नहीं मसाइल हल करने, मसाइल सड़कों पर लाने हैं, वहीं पर हल करने हैं। और हमने उसका नतीजा भी देखा कि सबके मसाइल धरे के धरे रह जाते हैं, हासिल किसी को कुछ नहीं होता। नहीं रुबाब, बिल्कुल भी मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। मैं हसन साहब की बात से एग्री करता हूं कि मुस्लिम लीग नून और दीगर लोगों ने तो आइन और कानून के मुताबिक अपने आइनी हक का इस्तेमाल किया था। असल में मसाइल उनके लॉन्ग मार्च के वक्त नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ PTI के वक्त आए हैं। मैं तो बल्कि कहता हूं कि जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में हो और PTI या कोई और पार्टी ऑपोजिशन में हो, तो हमें आइन की ये वाली शिकी सस्पेंड करवा देनी चाहिए, क्योंकि इससे जमहूरियत को, मईशत को, दीगर लोगों को नुकसान पहुंचता है।
پی ٹی آئی کو بالکل بھی اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. 2014 میں بھی انہوں نے کیا, وہ بالکل غلط تھا. کیا حق پہنچتا ہے لوگوں کو اپنی جمہوری رائے کو اپنے کیپٹل کے اندر آ کے بیان کرنے کا؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس سے معیشت کتنی خراب ہوگی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی چین کے صدر نے آنا تھا, اور اب بھی دیکھیے یہ کس طرح کے بیوقوف پولیٹیکل لوگ ہیں, تقریباً 70-80% پاکستانی جو کہ اس مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں, جب ان کو پتہ ہے کہ 28 تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا باہر سے وزٹ آنا ہو. تو ان کو چاہیے کہ نون لیگ, میں حسن رضا صاحب سے ایگری کرتا ہوں, ان کو چاہیے کہ نون لیگ سے سیکھیں, فضل الرحمان صاحب سے سیکھیں, پیپلز پارٹی سے سیکھیں, اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی مارچ کو کنڈکٹ کریں. اس طرح کی بدماشی جو کر رہے ہیں نہ کریں. ٹھیک ہے. عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے, اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, الٹا عوام کا, ریاست کا نقصان ہوگا. جو آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے آپ وہاں جائیں, وہاں پر روایت بنائیں کہ اب ہم مسائل دیکھیں یہیں پر حل ہو سکتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ تو جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی سمجھانے کی کوشش کی, یہ بات تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی سمجھانے کی کوشش کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم لانگ مارچ ہم نے کرنا ہے, ہم نے مسائل کا حل سڑکوں پہ ہی تلاش کرنا ہے. سڑکوں پہ کیوں تلاش کرنا ہے؟ کہ اس کے بعد ہم نے پارلیمان میں جانا ہے, اور اس وقت وہ پارلیمان کے ممبر ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے تو اس لیے ہم نے نئے الیکشن ہم چاہتے ہیں. جمہوریت کا نام استعمال کیا جاتا ہے, یہ جب بھی کہا جاتا ہے نا جی لانگ مارچ کرنا ہے یا دھرنا دینا, یہ جی ہمارا جمہوری حق ہے, لیکن یہ جانتے بوجھتے ہوئے غیر جمہوری طاقتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہ جمہوریت کے نام پر جو کچھ کھلواڑ کیا جا رہا ہوتا ہے عوام کے ساتھ, اور وہ عوام بھی بڑے سادے ہیں ویسے, انہیں نہیں یاد رہتا کہ انہوں نے انہیں منتخب کر کے بھیجا ہے اور یہ وہاں سے دے ہیں استعفے جو منظور نہیں ہو رہے, اور اسی عوام کو ساتھ لے کر سڑکوں پہ آ رہے ہیں, چاہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے فالوورز ہوں, ووٹر ہوں, چاہے یہ JUI کے ہوں, چاہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں. عوام بڑے سادہ ہیں, وہ ان کو بھیجتے ہیں ووٹ دے کر پارلیمان میں, وہ ان کو لے آتے ہیں ساتھ نئی کہانی سنا کے سڑکوں پر, اور خود کوئی بھی لیڈر ہو خود مارچ کے ساتھ رات نہیں گزارتے, لوگ رات گزارتے ہیں سڑکوں پر. اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, چاہے حکومت میں بیٹھی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں, اس وقت اپوزیشن میں تھی, اور جی RTS نے الیکشن چوری کر لیا, RTS نے الیکشن چوری کر لیا. ابھی تک کوئی ثبوت یہ PDM میں بیٹھی جماعتوں نے عمران خان کے 4 سالہ دور میں نہیں دیا کہ RTS کے ذریعے کیسے الیکشن چوری ہوا. اس وقت عمران خان صاحب نے جب 2014 میں دھرنا لے کے آئے, اور جی یہ ریٹرننگ افسر کے RO کے الیکشن تھے, 35 پنکچر لگ گئے, کوئی ثبوت نہیں آیا. جو ریلیونٹ فورم تھے, جو آئینی حق تھا ان کا, جو قانونی حق تھا, اس کو یہ استعمال نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, اور اس طرح سے کرتے ہیں, جمہوریت کا نام لگاتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں اور غیر جمہوری طاقتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں, ہماری حکومت نہیں ہے, ان کی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اچھا صبر اتنا نہیں ہے, چند مہینے انتظار نہیں ہو سکتا, چند مہینے انتظار نہیں ہو سکتا, اور یہ حال ہے ہماری تمام سیاسی جماعتوں کا. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں عدیل, آپ کی اسی بات کو لے کر سعد رسول صاحب کی جانب جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صبر اتنا نہیں ہے کہ چند مہینے یہ لوگ انتظار نہیں کر سکتے. سعد رسول صاحب کیا حرج ہے کہ انتخابات وقت سے پہلے ہو جائیں جس سے سیاسی بحران ختم ہو جائے؟ اس میں بھی کیا حرج ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے کچھ لچک کا مظاہرہ کر لیں؟ دیکھیے دونوں چیزیں میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر لچک کا مظاہرہ کریں تو ہم آمین سم آمین کہیں گے, ہم سب کو اس آواز پہ جو مفاہمت کی ہو اس پہ لبیک کہنا چاہیے. اگر الیکشن پہلے ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے, الیکشن وقت پہ ہو جائیں تو بھی ایک جمہوری پروسیس ہے, یہ تو جمہوری, اس میں کوئی قدغن نہیں کہ اگر الیکشن وقت پہ ہو جائیں اگلے سال بھی ہو جائیں گے تو پروبیبلی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو اس وقت لگ رہی ہے ان کی حکومت شاید بن جائے. سوال یہاں سے تھوڑا سا آگے کا جس وجہ سے میں نے عدیل کو انٹرپٹ کیا کہ آپ یہ لیکن نہیں کہہ سکتے کہ لوگ احتجاج نہ کریں. لوگ احتجاج کسی حکومت یا کسی سیاسی فرد یا کسی بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ احتجاج نہ کریں. احتجاج کرنا جو ہے سیاسی حق ہے, لیکن اس کو روایت نہیں بننا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کو آپ نے کہا کہ لچک کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में पैनलिस्ट की राय आपने जानी। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।